बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान की मुबारकबाद। मैं ताहिरा शैन ढिल्लू, एडवोकेट हाई कोर्ट, लॉ जस्टिस एंड सोसाइटी चैनल की जानिब से मुखातिब हूँ। आज का हमारा मज़मून है हक़ शुफ़ा, और हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद इकबाल मोहल, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, साबका मेंबर पंजाब बार कौंसिल, जो हमें हक़ शुफ़ा के बारे में आगाही देंगे कि हक़ शुफ़ा कानून है क्या, ये कब से लागू हैं, किस ज़मीन पर हक़ शुफ़ा होता है और कौन हक़ शुफ़ा कर सकता है। मैंने रिसर्च की है, आपके बहुत से केसेस जो हैं वो हक़ शुफ़ा पर रिपोर्टेड हैं। काइंडली हमें भी थोड़ा सा इस पर गाइड। थैंक यू ताहिरा ढिल्लू एडवोकेट साहिबा, आपने मुझे इस अहम काम के लिए मुंतखब किया। मैं कोशिश करूँगा कि जितना इल्म मेरे पास है उससे मैं अपने लॉयर दोस्तों को और अपने देहाती वो दोस्त जो शुफ़ा के बारे में शायद कम इल्म रखते हैं या जो इसकी टेक्निकलिटी से आगाह नहीं है, उनकी रहनुमाई कर सकूँ अपने इल्म के मुताबिक। तो शुफ़ा का ये जो पहले जो कानून था वो 1913 का कानून चलता था और ये 1986 तक यही कानून रहा है। और 1986 के बाद 1990 में एक आर्डीनेंस आया जिससे शुफ़ा के मामलात को रेगुलेट किया जाता रहा, और 1991 में फिर एक एक्ट हमारी पंजाब गवर्नमेंट ने पंजाब प्रीएम्पशन एक्ट 1991 वो जो है वो लेजिस्लेट हुआ, वो एक्ट बना, और अब जितने भी मामलात पूरे पंजाब में हैं वो इस एक्ट के तहत गवर्न किए जाते हैं। अब आपके दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। आपने पूछा है कि हक़ शुफ़ा है क्या है और हक़ शुफ़ा किन लोगों को हक़ है कि वो शुफ़ा कर सकते हैं और इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो मैं पहले तो ये बताता हूँ कि ये हक़ शुफ़ा का जो राइट है ये इमूवेबल प्रॉपर्टी पे अराइज़ होता है। मेरा कहने का मकसद यह है कि अगर कोई आदमी अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को फ़रोख्त करता है तो हक़ शुफ़े का राइट दूसरे बंदे को एक्वायर होता है। अब उस पर डिपेंड करता है कि उसको वो कैसे राइट मिलता है। तो ये जो इसका सेक्शन 6 है जिसमें बताया गया है कि वो कौन से लोग हैं जिनको ये राइट होता है कि अगर कोई जगह फ़रोख्त हुई है थ्रू सेल डीड या म्यूटेशन के ज़रिए तो वो उस पर शुफ़ा का अपना केस करें या शुफ़ा का राइट जो है वो उसको डिक्लेयर करें। तो इसमें नंबर 1 तो वो है सेक्शन 6 में शफ़ी शरीक, दूसरे नंबर पर शफ़ी खलीत और तीसरे नंबर पर शफ़ी जार। ये 3 हक़ हैं, ये 3 जो हैं इनकी बेसिस पे एक आदमी हक़ शुफ़ा का केस दायर कर सकता है। शफ़ी शरीक का मतलब है कि वो आदमी जो एक कॉर्पस है, जो एक होल्डिंग है प्रॉपर्टी का या एक बहुत बड़ा उसका रकबा है, उसमें अगर वो को ओनर है जो जगह फ़रोख्त हुई है तो उसको हक़ हासिल है। दूसरे नंबर पर शफ़ी खलीत है, उससे पैसेज ऑफ उसका पैसेज है जो जगह फ़रोख्त हुई है पैसेज जाता है या वाटर ऑफ उसका वो है पैसेज है या इरिगेशन का उसका पैसेज है। इन तीनों में अगर वो आता है तो वो भी उसका शुफ़े का केस कर सकता है। तीसरे नंबर पे है शफ़ी जार। ये वो है शफ़ी जार वो आदमी है अगर उसकी प्रॉपर्टी जो फ़रोख्त प्रॉपर्टी हुई है उसके बिल्कुल एडजेसेंट है, उसके साथ है, मुंसलिक है, तो वो भी कर सकता है। तो इन ब्रीफ शफ़ी शरीक की बुनियाद पर, शफ़ी खलीद की बुनियाद पर या शफ़ी जार की बुनियाद पर वो अपने राइट को असर्ट करेगा दावे में, और वो जगह फ़रोख्त हुई है उसके बारे में उसको राइट होगा कि वो अपने प्रीएम्पशन राइट को असर्ट करे इन 3 चीज़ों की बुनियाद पर। तीसरा सवाल आपने पूछा कि इसमें क्या रिक्वायरमेंट है। ये सबसे अहम सवाल है, ये जो जिसकी वजह से लोग गलतियां कर जाते हैं इसको केस को तैयार करने में, या इस पे लॉ भी तब्दील होता रहा है। और मेरे अपने मुशाहिदे के मुताबिक बहुत सारे केसेस जो है वो शुरू में वकला हजरात या प्रीएम्प्टर जो है वो ये तो साबित कर देता है कि उसका राइट है प्रीएम्पशन वो उसमें सक्सेस हो गया है, कामयाब हो गया है, लेकिन जो उसकी बाकी तलब्स हैं, जो बाकी इसकी रिक्वायरमेंट हैं, वो जो ना पूरे करने की वजह से वो सुप्रीम कोर्ट तक केस को लूज़ कर जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इसका सेक्शन 13 है 13, उसमें 3 तलब्स हैं, तलब मुआसबत, तलब इशहद और तलब खुशूमत। ये 3 तलब, इनको हम एक लैटिन वर्ड्स है साइना क्वा नन, हम कहते हैं कि अगर ये 3 तलब पूरी ना की जाए तो आपका प्रीएम्पशन का राइट उसमें आप कामयाब भी हो जाएं
تو آپ کا رائٹ آف پریمپشن جیتنے کی حد تک آپ ایکسٹنگوش کر جاتے ہیں, آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ کو یہ تینوں طلب پوری کرنی پڑیں گی. تو اب میں بتا دوں کہ یہ تینوں طلب ہے کیا ہیں. طلب محاسبت ہے کہ جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کسی آدمی نے کوئی پراپرٹی فروخت کی ہے اور آپ نے اس کسی میٹنگ میں کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے گرد لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ نے اسی وقت ڈکلیئر کرنا ہے. یہ اس کو ہم جمپنگ ڈیمانڈ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے وداؤٹ ویٹنگ فار اے مومنٹ آپ نے کوئی کام نہیں کرنا, آپ نے اسی وقت ڈکلیئر کرنا ہے کہ میں اس جگہ کے بارے میں شفا کا کیس کروں گا, میرا رائٹ بنتا ہے. وہ آپ شفیع شریک کی وجہ سے کہیں, شفیع جار کی وجہ سے کہیں, شفیع خلید کی وجہ سے کہیں, لیکن آپ اسی میٹنگ میں بغیر انتظار کیے ڈکلیئر کریں گے کہ یو وڈ فائل اے سوٹ فار پریمپشن اگینسٹ دی وینڈی. یہ آپ کا فرسٹ جو ہے طلب محاسبت کہتے ہیں. سیکنڈ طلب اشہاد ہے. جب آپ نے طلب محاسبت پوری کر لی تو آپ نے ایک نوٹس دینا ہے وینڈی کو کہ بھئی وہ جو نوٹس آپ نے دینا ہے وہ اٹیسٹڈ بائی 2 ٹروتھفل وٹنس ہوگا اور وہ ان رائٹنگ ہوگا, اور زیادہ سے زیادہ 2 ویکس میں جب آپ نے طلب محاسبت کی شرط پوری کر لی ہے یا جب آپ کو علم ہو گیا ہے تو آپ نے 2 ویکس کے اندر, ناٹ مور دین 2 ویکس, تو آپ نے وہ نوٹس جو ہے وہ وینڈی کو دینا ہے اٹیسٹڈ بائی 2 ٹروتھفل وٹنسز, سائنڈ بائی وہ گواہ جو آپ کی طلب محاسبت میں تھے ان کے ہوں, اور آپ نے تھرو رجسٹرڈ ایکنالجمنٹ ڈیو اس بندے کو بھیجنا ہے. یہ شرط اس کو ہم طلب اشہاد کہتے ہیں. اگر آپ یہ شرط بھی پوری کر دیتے ہیں تو پھر آپ تیسری شرط 1 ماہ کے اندر طلب خصومت کہتے ہیں ہم اس کو, کہ آپ کیس کو کورٹ میں دائر کر دیں گے. تو یہ اس کی 3 طلبز ہیں, اور اس کے بارے میں ایک بہت لینڈ مارک ججمنٹ سپریم کورٹ نے دی ہے 2007 SCMR پیج اس کا 302. اس میں انہوں نے طلبز کے بارے میں بتایا ہے کہ کیسے اپنے 3 طلبز کو پورے کرنا ہے, اور کہاں آپ طلبز میں اگر کوئی غلطی کرتے ہیں تو کیا اس کے نقصانات ہو سکتے ہیں, کیا پریکاشنز ہیں جو آپ نے پوری کرنی ہے. اور میں اپنے تمام سننے والوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس ججمنٹ کو بھی پڑھیں اور ان طلبز کا بغور مشاہدہ کریں, کیونکہ اگر آپ ان طلبز پہ صحیح طریقے سے ان کو اپنے دعوے میں ان کا ذکر نہیں کرتے یا ان پہ پر عمل نہیں کرتے تو آپ جیتا ہوا کیس ان طلبز کی وجہ سے ہار جاتے ہیں. تو اس میں جب تک یہ شرائط پوری نہیں ہوں گی آپ کا کیس شفے کی حد تک وہ آپ ناکام ہو جائیں گے. جی میڈم. سر مزید میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ حق شفا کی ڈیمانڈز کیا ہیں؟ کیا ڈیمانڈ خود پریمپٹر بھی کر سکتا ہے, کسی ایجنٹ کے تھرو بھی ہو سکتی ہے, اور کون کون سی ایسی جائیداد ہے جو حق شفا سے مستثنا ہے, جن کا استثناء حاصل ہے؟ تھینک یو طاہرہ میڈم. یہ اس کا سیکشن 23 ہے جو بتاتا ہے کہ کون سی پراپرٹیز ہیں جن پہ حق شفے کا قانون لاگو نہیں ہوتا. اس میں ایک تو وہ ہے کہ وقف پراپرٹی ہے, اس پہ حق شفا کا کیس ہم کر نہیں سکتے. دوسری کوئی چیریٹیبل پراپرٹی ہے, کوئی وقف کی پراپرٹی ہے, یا کوئی گورنمنٹ کی کوئی پبلک کسی کی بینیفٹ میں گورنمنٹ نے ایکوائر کیا, اس پہ آپ نہیں کر سکتے. یہ ساری جو پراپرٹیز ہیں یہ جو ہے اس سے ایگزمپٹ ہیں. یا ایسی پراپرٹیز بھی ہیں جن کو گورنمنٹ نوٹیفائی کر دے تو اس پہ بھی آپ پریمپشن کا کیس نہیں کر سکتے. پھر آپ نے ایک بات پوچھی کہ پریمپشن کا رائٹ اگر 2 بندوں کو حاصل ہے تو اگر وہ دونوں بندے کرتے ہیں تو جتنا جتنا ان کا حق بنتا ہے ان کو وہ اس میں تقسیم ہو جائے گا اگر دونوں کیس کرتے ہیں. پھر اس میں ایک آپ نے بات پوچھی ہے کہ اگر کوئی بندہ ایک پورے 2 خسرہ نمبران ہیں جو فروخت ہوئے ہیں, یا ایک پورا کارپس ہے جو فروخت ہوا ہے, تو اس میں اگر آپ وینڈی کی مرضی سے کچھ حصہ چھوڑ دیتے ہیں کمپرومائز کے بیس پہ, یا کوئی خسرہ نمبر آپ لیفٹ کر دیتے ہیں, تو اس پہ ایک ڈاکٹرائن ہے پارشل پریمپشن کا, وہ آپ پہ ہٹ کرے گا اور آپ کا جو کیس ہے وہ ڈسمس ہو جائے گا. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے ٹوٹل لینڈ جو کسی نے فروخت کی ہے وینڈر نے, آپ نے وینڈی کے خلاف اس ٹوٹل لینڈ پہ کرنا ہے, تبھی آپ کا حق شفے کا جو کیس ہے وہ آپ اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں. تیسری آپ نے ایک بات پوچھی کہ اس میں باقی مزید کیا اس میں ریکوائرمنٹس ہیں, تو وہ اپنا سیکشن 24 ہے, وہ کہتا ہے کہ جو ٹوٹل پرائس ہے اس کا 1/3 آپ نے کورٹ کی مرضی سے آپ نے کورٹ میں جمع کرانا ہے. اگر اس کی آپ اس بات سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ سیل ڈیڈ میں کتنا لکھا ہوا ہے.
جتنا سیل ڈیڈ میں لکھا ہوگا اس کا آپ نے 1/3 کرانا ہے. اگر سیل ڈیڈ میں نہیں لکھا ہوا اور انتقال کے ذریعے بے ہوئی ہے تو آپ نے جو انتقال اٹیسٹ ہوا ہے اس سے دیکھنا ہے کیا لکھا ہوا ہے. اور اگر ان دونوں چیزوں پہ نہیں ہے, سیل ڈیڈ میں بھی نہیں ہے اور میوٹیشن جو اٹیسٹ ہوا ہے اس میں بھی اس کی پرائس نہیں شو ہوئی, تو پھر کورٹ جو ہے وہ پروبیبل اس کی ویلیو فکس کر کے اس کا 1/3 جو ہے وہ کورٹ میں جمع کرائیں گے. اگر آپ کورٹ میں جو کورٹ نے فکس کیا جمع نہیں کراتے تو آپ کا کیس جو ہے وہ ڈسمس ہو جائے گا, تو آپ کو وہ جمع کرانا پڑے گا. تو اس کے علاوہ اگر کوئی انفلیٹڈ پرائس جو ہے نا وہ آپ اس سیل ڈیڈ حاصل کر لیتے ہیں, اس میں آپ اس کی پرائس کم لکھتے ہیں یا زیادہ لکھتے ہیں, تو پھر بھی کورٹ کے پاس کورٹ اس میں مداخلت کرتی ہے, ایشو بنا سکتی ہے. اور کورٹ جب اینڈ پہ وہ دیکھے گی کہ اس علاقے میں جو پہلے رجسٹریز ہوئی ہیں اس میں کیا اس جگہ کی ویلیو تھی یا نیبرہڈ میں اس کی کیا ویلیو ہے, اس سے بھی کورٹ اسیس کر سکتی ہے. اور کورٹ کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے کہ آپ انفلیٹڈ اس کی پرائس بھی شو کر دیں, لیکن کورٹ جب اس کی فائنل ڈٹرمن کرے گی تو اس وقت جب ڈٹرمنیشن ہوگی تو کورٹ کے لیے یہ جو انہوں نے پہلے فکس کی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور سر یہ بھی بتائیے گا کیا زر سہم جمع کرانے کے لیے دیا گیا وقت ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے, اور اگر مدعی کی بتائی گئی رقم سے دوسرا جو پریمپٹر ہے وہ مطمئن نہ ہو تو پھر کیا ہو سکتا ہے, اور مارکیٹ ویلیو کیسے ڈٹرمن کی جاتی ہے, یہ سارے کریں گے. یہ تینوں سوال بڑے ریلیٹڈ ہیں اور ان میں کورٹ کے پاس ہی اختیار ہے. اس میں جو سیکشن ہے 28 وہ بھی ڈیل کرتا ہے, 27 بھی ڈیل کرتا ہے اور 25 بھی ڈیل کرتا ہے جو پنجاب پریمپشن ایکٹ 1991 کا ہے. ان میں کورٹ کے پاس اختیار ہے کہ اگر انفلیٹڈ پرائس جو ہے نا وہ انہوں نے اپنی رجسٹری میں جیسے کہ ہم الزام لگاتے ہیں انہوں نے شو کر دی ہے یا انتقال میں شو کر دی ہے, تو کورٹ کے پاس بہت سارے ذرائع ہوتے ہیں یا ایویڈنس اس میں دی جا سکتی ہے کہ کورٹ دیکھتی ہے کہ مارکیٹ ویلیو اس کی کیا ہے, وہ جو سابقہ سیل ڈیڈس ہیں ان سے تعین ڈٹرمن ہو سکتی ہے یا جو اس کے نیبرہڈ میں پراپرٹیز فروخت ہو رہی ہیں اس سے ہو سکتی ہے, تو اس سے پتہ چل سکتا ہے. اور اس کورٹ کے لیے کوئی اتنا نہیں. اور ایک آپ نے سوال پوچھا کہ اگر آپ 1/3 جو ہے پرائس ٹوٹل پرائس کا جمع نہیں کراتے تو پھر آپ کا کیس ڈسمس ہو جاتا ہے, اور کوئی اتنی بہت بڑی ریزن نہ ہو کہ آپ جمع نہیں کرا سکے. ادروائز جو موسٹلی کورٹ کا, سپریم کورٹ کا, ہائی کورٹ کا ویو ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کورٹ کے آرڈر کو انہوں نے کمپلائی نہیں کیا تو آپ کا رائٹ آف پریمپشن جو ہے نا وہ ایکسٹنگوش ہو جاتا ہے اور کیس آپ کا ڈسمس ہو جاتا ہے. سر یہ مارکیٹ ویلیو اس کی حق شفا کی کیسے ڈٹرمن ہوگی, حق شفا کی میعاد کیا ہے اور یہ کب سے کاؤنٹ ہوتی ہے اس کی میعاد؟ یہ بھی بڑا اہم سوال ہے میڈم کہ اس کی لمیٹیشن کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے. اس میں سیکشن 30 ہے اور 31 ہے, یہ ریلیٹڈ ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ اس ایکٹ میں کہ اگر کوئی جگہ فروخت ہو رہی ہے ایموویبل, پہلے تو یہ بتا دیں کہ ایموویبل پہ ہوتا ہے پریمپشن کا رائٹ. اگر کوئی ایموویبل پراپرٹی فروخت ہوئی ہے تو یا تو وہ سیل ڈیڈ ہوئی ہوگی تو اس کی جو رجسٹریشن سیل ڈیڈ کی اس کی ڈیٹ سے ہوگا. سیکنڈ جو ہے کہ اگر کوئی انتقال کے ذریعے بے ہوئی ہے تو انتقال کی اٹیسٹیشن کی جو ڈیٹ ہے اس کے بعد سے ہوگا. اگر ان دونوں کے علاوہ تو پھر علم سے ہوگا کہ آپ کو کب علم ہوا ہے, اور ان دونوں میں جو عرصہ ہے وہ 4 ماہ کا ہے کہ 4 ماہ کے بعد جب آپ کو علم ہو گیا ہے اٹیسٹیشن کی بنیاد پر یا رجسٹریشن کی بنیاد پر, تو اس کے 4 ماہ کے اندر آپ نے کیس جو ہے نا وہ دائر کرنا ہے جب آپ کو اس کا علم ہو جائے. سر یہ تو آپ نے بڑی خوبصورتی سے اور بڑی مہارت سے بڑی سادہ اور آسان زبان میں سمجھا دیا کہ پریمپشن ایکٹ ہے کیا. اب میرا جو آپ سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ جب پریمپٹر کو رائٹ ایکوائر ہو جاتا ہے پریمپشن کا, اور وہ اس کو پروو کیسے کرے گا تھرو پلینٹ, کوئی اس کو آسان اور سادہ زبان میں بتائیے گا تاکہ جب وہ دعویٰ دائر کرے تو کسی ٹیکنیکلٹیز کی وجہ سے اس کا پریمپشن کا رائٹ جو ہے وہ ڈیفیٹ نہ ہو. میرے دوست سجاد صاحب نے بہت اہم سوال کیا جس کا کہ پریکٹیکل پریکٹس میں بہت اس کا دخل ہے, اور بہت سارے کیسز ہم اس لیے لوز کر جاتے ہیں کہ ہم شاید پلینٹ میں وہ چیزیں نہیں بیان کرتے جو کہ ہمیں کرنی چاہیے. تو اس میں ایک ججمنٹ جس کا میں نے ابھی حوالہ دیا ہے SCMR 2007 پیج ہے اس کا 302, یہ ججمنٹ جو ہے
یہ بتاتی ہے کہ آپ نے جب دعویٰ کرنا ہے تو فرسٹ پیرے میں آپ نے اس کا ڈسکرپشن آف پراپرٹی دینا ہے کہ کون سی پراپرٹی ہے اور وہ کہاں واقع ہے, آپ نے کس سے خریدی, کس نے فروخت کی ہے, کس کو بیچی ہے, کتنی اس کی قیمت تھی, اور وہ کس خسرہ نمبر میں ہے, اس کا خسرہ نمبر کیا ہے, وہ کس ولیج میں واقع تھی. تو پہلا تو یہ ہے کہ پہلے پیرے میں آپ نے اس کا ڈسکرپشن آف پراپرٹی جو ہے نا وہ آپ نے صحیح طریقے سے وہ یہ ہے کہ آپ نے اب جو نیا لا آیا ہے اس میں ہے کہ آپ نے یہ دوسرے اپنے پیرے میں یہ بتانا ہے کہ یہ آپ نے کب طلب معاطبت پوری کی, کب آپ کو علم ہوا. مثلا آپ نے بتانا ہے ٹائم کا بتانا ہے, آپ نے ڈے کا بتانا ہے, آپ نے جگہ کا بتانا ہے, آپ نے ان وٹنسز کا نام بتانا ہے جن کے سامنے یہ طلب معاطبت پوری ہوئی ہے. آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو کون سا وہ آدمی تھا جس نے آپ کو بتایا, جس کو ہم انفارمر بھی کہہ سکتے ہیں. پھر آپ نے اس میں یہ بھی بتانا ہے کہ آپ نے اسی وقت ایک لمحے کا تاخیر کیے بغیر آپ نے اسی وقت اناؤنس کیا کہ یو وڈ فائل اینڈ یو وڈ ایکسرسائز یور رائٹ آف پریمپشن. یہ آپ نے اسی میٹنگ میں کہنا ہے. ایک تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ نے اس میں کوئی غلطی نہیں کرنی. ان کیس آپ ٹائم نہیں بتاتے یا جگہ نہیں بتاتے یا وٹنس کے نام نہیں بتاتے یا آپ یہ کوئی بھی چیز ان 5 چیزوں میں چھوڑ جاتے ہیں تو آپ کو کل کو جب کیس کی فائنل آرگومنٹ ہوتے ہیں تو اس ججمنٹ کے حوالے سے آپ کیس کو لوز کر جاتے ہیں. تو میری پھر یہی ہے کہ آپ نے اس کی جو ریکوائرمنٹ, ٹائم, پلیس, وٹنسز کے نام, جگہ, اور یہ ضرور آپ نے اس میں ڈسکس کرنا ہے پیرا نمبر 2 میں. پھر آپ آگے جا سکتے ہیں. اور یہ چیزیں ہو جاتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا رائٹ آف پریمپشن جو کہ آپ کا کسی حق کی وجہ سے آپ نے اسرٹ کر رہے ہیں وہ تبھی کامیاب ہوگا جب آپ یہ ثابت کر دیں گے کہ یہ جو اس کی شرائط. دوسرے میں آپ نے ٹائم, پلیس اور جگہ اور وٹنسز کے نام دے دیے. آپ نے وہ جو طلب شہادت کا ذکر ہے وہ بھی اس میں کر دیا آپ نے. لیکن یہ بڑی اہم بات ہے کہ اس کے بعد شروع ہو جاتی ہے, آپ کے ایشو بنتے ہیں, پلیڈنگ, دعویٰ, جواب دعویٰ, اس کے بعد ایشو بنتے ہیں. تو یہ بڑا اہم سوال ہے کہ اب آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو اس میں مدعی ہے وہ اور جو اس کے 2 گواہان ہیں وہ اپنی ایویڈنس کے دوران خود مدعی, ایک تو وہ جو اس نے نوٹس دیا ہے طلب شہادت کا اس کو ایگزبٹ کرائے. پھر جو اس نے رجسٹرڈ وہ ڈاکومنٹ ایکنالجمنٹ ڈیو ہے جو واپس آتا ہے کہ اس نے ریفیوز کیا ہے اس کو وہ ایگزبٹ کرائے. پھر نوٹس کو ایگزبٹ کرائے. پھر جو دونوں گواہ ہیں وہ بھی اس کو اسرٹ کریں کہ جس طرح اس نے طلب معاطبت پوری کی ہے. یہ جو لوکل لیول پہ ان کی شرح ہے پریمپشن سوٹ کی وہ بہت زیادہ ہے, لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ ہائی کورٹ لیول پہ اور سپریم کورٹ لیول پہ بالکل نہ ہونے کے برابر پریمپشن کیسز جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں؟ اس کی مین ریزن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو آدمی پریمپشن کا کیس دائر کرتا ہے یقیناً وہ کرتا ہے شفیع شریک کی بنیاد پر اس کا رائٹ بنتا ہے یا شفیع خلیط یا جار کی بنا پر. اس رائٹ کو تو وہ اپنی ایویڈنس کے ذریعے اس میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ وہ اس کھاتے میں یا اس جمع بندی کے ذریعے وہ ثابت کر دیتا ہے کہ میرا رائٹ بنتا ہے. لیکن وہ کہاں کیس وہ لوز کر جاتا ہے, جیسے میں نے بتایا کہ سیکشن 13 جو اس ایکٹ کا ہے وہ طلبs کے بارے میں ہے. وہ طلب پوری کرنے میں کمی اس سے ہو جاتی ہے. کبھی وہ طلب معاصبت کو پورے کرنے میں 2 وٹنس کا ذکر نہیں کرتا, کبھی وہ اس اناؤنس کرنے میں ٹائم کو غلطی کر دیتا ہے, کبھی وہ دعوے میں ان کا ٹائم, پلیس اور وٹنس کے نام نہ لینے سے غلطی کر دیتا ہے. ان غلطیوں کی وجہ سے کبھی وہ طلب شہادت میں اگر 2 وٹنس کا ان رائٹنگ اس نے نوٹس دیا ہے اس میں اس کے سائن نہیں ہے اس پہ غلطی کر دیتا ہے. کبھی وہ جو پوسٹ آفس جب وہ بھیجتا ہے اپنے اس کو لیٹر کو, نوٹس کو, اس کی جو ایکنالجمنٹ ڈیو ہے اس کو ساتھ نہیں لگاتا, اس کو ایگزبٹ نہیں کراتا, اس کو نوٹس کو ایگزبٹ نہیں کراتا. یا جو 2 اس کے گواہان ہیں وہ اس کے سٹانس کو, اس کے جو موقف کو اگر وہ تائید نہ کریں کورٹ میں جا کر تو اس سے بھی وہ لوز کر جاتا ہے. تو بہت سارے کیسز اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں بڑی ہمت سے بڑی اپنی عاجزی سے بات کرنے لگا ہوں کہ ہمارے جو سبرز میں جو تحصیل لیول پہ دوست ایڈوکیٹ ہیں وہ بہت ذہین ہیں, کوئی شک نہیں. ان کو چاہیے کہ وہ اپنے سینئر سے بھی پوچھیں کہ اس کی طلبs ہیں کیا ہے, طلبs کی اسپرٹ کیا ہے, کس طرح طلبs کو دعوے میں شو کرنا ہے, کس طرح طلب کو پورا کرنا ہے. کیونکہ آپ کا سارا کیس کتنا بھی اچھا ہو, جب تک آپ طلب کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو پوری نہیں کریں گے دعوے کے ذریعے, ایویڈنس کے ذریعے, وٹنس کے بیانات کے ذریعے, ان کو ایگزبٹ کے ذریعے, تو آپ پریمپشن میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے.
اور جو سپریم کورٹ میں بہت سارے کیسز کے لوز کرنے کی وجہ بھی یہی ہے. تو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ PLD 2007 پیج 302 یہ ایک بہت اچھی ججمنٹ ہے. اس کو پڑھنے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے ایک دعوے کو کیسے ڈرافٹ کرنا ہے, دعوے میں کیا چیزیں دینی ہیں, وٹنس کو کیسے ایگزامن کرنا ہے کورٹ میں, کیسے آپ نے جو آپ کا نوٹس ہے اس کو ایگزبٹ کرانا ہے, کیسے اس کو بھجوانا ہے, کیسے آپ نے اگر لیٹر اپنا بھیجا ہے اس کے پوسٹ آفس میں کیسے اس کی تصدیق کروانی ہے. یہ ساری ریکوائرمنٹ ہمارے جو SCMR ہر ماہ آتی ہے, PLD آتی ہے, سپریم کورٹ کی ججمنٹ آ رہی ہیں, ہائی کورٹ کی ججمنٹ آ رہی ہیں, اس سے ساری باتیں آپ کو سمجھ آ سکتی ہیں اگر آپ ان کو پڑھیں, آپ ان میں انٹرسٹ لیں. سینئر جو وکلاء سول کے ہر جگہ آپ کے پاس موجود ہیں, ان سے رہنمائی لیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ شفے کی جو ریشو ہے, جیسے میرے دوست نے کہا ہے, وہ سپریم کورٹ میں اس کا کامیابی کی جو ریشو ہے وہ بڑھ سکتی ہے. لیکن اگر آپ اس کو ہم پڑھیں گے نہیں اور شروع میں ہی غلطی کر دیں گے تو یقیناً اس کی ریشو کم ہوگی, اور وہ ایک آدمی جو 20 سال تک کیس کے پیروی کرتا ہے اور وہ اپنے رائٹ کو ثابت بھی کر دیتا ہے کہ وہ شفیع شریک ہے یا شفیع جار ہے یا شفیع خلیط ہے, لیکن ان 3 طلبس کی ٹیکنیکلٹیز کی وجہ سے, ان کو نہ پورے کرنے کی وجہ سے وہ اپنا لوز کر جاتا ہے. اس پروگرام کے ذریعے یہ میرا آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس کے اسپرٹ کو سمجھیں, ان ججمنٹ کو پڑھیں, تاکہ وہ غلطیاں جو سپریم کورٹ پوائنٹ آؤٹ کر کے ہمارے کیس کو ہمارا ڈسمس ہو جاتا ہے. سپریم کورٹ کا بھی یہ ان کی خواہش نہیں ہوتی کہ وہ ہر کیس میں ڈسمس کر دیں, لیکن وہ مجبور ہیں کہ جب ایک شروع سے اس کے بنیادی دعوے میں آپ غلطی کر جاتے ہیں تو پھر اس غلطی کو آپ سپریم کورٹ تک کیور نہیں کر سکتے, تو وہاں ہی اس کو ٹھیک کریں. سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ ہے ان کی اسپرٹ کے مطابق چلیں. سیکشن 13 کی جو اس میں اسپرٹ بیان کی ہے طلبس کی, اس کی اسپرٹ کے مطابق چلیں تو یقیناً آپ غلطی بھی نہیں کریں گے اور آپ کی ریشو بھی ٹھیک ہو جائے گی. میں طاہرہ شین ڈھیلوں, ایڈوکیٹ ہائی کورٹ, سر موہل صاحب کا, سر سجاد صاحب کا اور اس چینل لا جسٹس اینڈ سوسائٹی کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے آج ہمیں موقع دیا اور سر نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا, موہل صاحب نے, اور ہمیں اپنے نالج سے ہمیں آگاہ کیا. آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور شیئر کر دیں تاکہ آپ کو مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں طاہرہ شین ڈھیلوں, ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہوں. میں لاہور بار فائنانس سیکٹری کے لیے امیدوار ہوں. میری آپ سب سے گزارش ہے کہ مجھے ووٹ اینڈ سپورٹ کریں. میں آپ کے دیے گئے ووٹ اور اعتماد کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچاؤں گی, اور اگر آپ کی وجہ سے, آپ کی سپورٹ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی تو میں اس آفس کو اپنے لیے نہیں, اپنی ذات کے لیے نہیں, بلکہ اپنی بار کے وکلا کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کروں گی. آپ سب سے دوبارہ سے التماس ہے کہ مجھے ووٹ اینڈ سپورٹ کریں.